बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैदी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। अब तक की अहम खबरें आपके सामने रखूं। जो साइफर केस है, सबसे पहले उसमें बड़ी अहम समात, क्या मामला पेश आए। पीटीआई ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े वाज़ेह तौर पर खुफिया इदारों की 5 एजेंसियों का नाम लगा दिया। उमर अयूब ने नाम लगा के इस बयानिए को आगे बढ़ाया है। जुम्मे के दिन एहतजाज का भी ऐलान है, उसका क्या फ़ायदा होगा और ख़ान से बात ना करने के क्या नुकसानात हो रहे हैं। इमरान खान का आज बड़ा अहम पैगाम भी नज़र आ गया कि इस्टेब्लिशमेंट आके मुझसे माफ़ी मांगे। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं सफदर डोगर, अमजद डोगर के नाम से हैं। उन्होंने भी खबर दी है। मंगला के कोर कमांडर हैं, उनके बाद आसिफ गफूर साहब जो हैं, उनकी JSOC के साथ मुलाकात में जिसमें ओहदे से हटाया या इस्तीफ़े की बात भी है। कुछ अहम वजूहात है, उसका मैं जिक्र करता हूँ कि वो इस्तीफ़ा देंगे या नहीं। इन्होंने इमरान रियाज का नाम लगाया, लेकिन इमरान रियाज की खबर नहीं है इस तरह की। इसके अलावा इस्टेब्लिशमेंट ने शेर अफजल मरवत का पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन होने पर वाज़ेह पैगाम भेज दिया कि ये शख्स हमें मंजूर नहीं, कोई और नाम दें। इसकी वजह क्या है? यहाँ क्यों लोग उसे ज़बरदस्ती इस्टेब्लिशमेंट का बंदा बनाने पर दिन रात लगा रहे हैं। इसके साथ साथ शिबली फराज को लीडर ऑफ अपोजिशन सेनेट में मुकर्रर किया गया और ख़ान की काबीना के जो 12 के करीब अरकान एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से नाम निकाले। मुराद सईद और शीरी मज़ारी का नाम भी शामिल है। 4 नाम रह गए जिसमें खान, बुशरा बीबी, फ़राह खान और जुल्फ़ी बुखारी। इनके नाम है, 2 तो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है और इमरान खान और बुशरा बीबी ने कहीं जाना नहीं। अब ईरानी सदर की पाकिस्तान में जो आमद है, उसका फ़ायदा क्या हो सकता है, इसके मामलात क्या हैं। खान की रिहाई में कोई किरदार ऐसा है या कर सकते हैं, इस पर मीडिया की कुछ रिपोर्ट्स भी चल रही हैं कि खान की इनसे मुलाकात हुई। वो मैं आपके सामने हकीकत भी रखता हूँ। और अब जो इससे पहले मैंने आपको इस्तीफ़े के बारे में बता दिया, अब तहरीक इंसाफ के लोगों के घरों पर भी, अब रहनुमाओं के घरों पर दफ़ा 144 लगाई जा रही है। और आज गंडापुर ने भी अपना गंडासा चलाया तो है। ख्वाजा साद रफ़ी की भी एक वीडियो बड़ी चल रही है सोशल मीडिया पर, उस पर भी तफसील से बात करते हैं। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को जनूबी एशिया का ऑफिशियली सबसे महंगा तरीन मुल्क करार दे दिया, ऑफिशियली। और IMF की भी आपको पता है जो एक तरह मीटिंग्स चल रही हैं और अमेरिका मुतासरा ममालिक को अरबों डॉलर दे रहे। पाकिस्तान को क्या मिला? बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है ये। लेकिन सबसे पहले साइफर केस की समात। आज गाइडलाइन की जो किताब है वो भी मंगवा ली गई और उसका लुबे लुबाब अगर आपको एक लाइन में बताऊं तो साइफर तो सिफर हो चुका है। ये समात देर से शुरू की गई, आधा घंटा देर से। बज़ाहिर लगता है जानबूझकर इल्तवा का शिकार कर रहे हैं, खींचने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इतनी देर में अलकादर 190 मिलियन का जो पाउंड है वो शुरू हो जाए केस और उसमें खान को सज़ा हो ताकि वो जेल से ना निकल सके। क्योंकि साइफर के अलावा ऐसा कोई बड़ा मामला नहीं कानूनी जिसमें खान को जेल में रखा जा सके। ये केसेस में डिले जो है वो इरादतन है, जानबूझ कर है। खान की आज अपीलों की समात में अलीमा खान और उज़मा खान भी वहाँ मौजूद थी। और एक चीज़ जो मुझे समझ नहीं आ रही कि वकला जजेस पर दबाव क्यों नहीं बढ़ा रहे। आपको याद होगा ईद से आखिरी दिनों में आमिर फारूक ने खुद कहा था कि मैं 3 घंटे की समात करूंगा और ये केस अब वो आधे घंटे से भी ज़्यादा नहीं सुनता। और साइफर के मामले को 18 महीने हो गए और चीफ जस्टिस आज पूछ रहे हैं साइफर की तारीफ़ करें कि होता क्या है। तमाम समातों में हालांकि 2 नुकात पर ये मामला आ चुका था कि ये गुम हुआ है या नहीं, ये किसकी जिम्मेदारी थी, ये 2 बातें तय करनी थी। अब जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर हामिद शाह साहब हैं, उन्होंने आज मुकालमा शुरू कर दिया, अपना दलाइल दिए कि जी साइफर होता क्या है। इसकी पूरी किताब है गाइडलाइन की और उसके मुताबिक टेलीग्राम है, हम इसे खुफिया दस्तावेज़ कहें या ना कहें, 3 तरह के पैगाम, एक मतलब सादा, एक कोड वर्डेड, एक डिकोडेड। तो जस्टिस मियां गुल हसन ने पूछा कि इमरान खान और शाह महमूद ने क्या ये किताब पढ़ी है? उनके पास ये किताब मौजूद अगर ना हो तो उन्हें तो पता ही नहीं, गुम होगा तो क्या होगा, इसके अंदर क्या लिखा है। तो बहरहाल इसकी आज तफसील में जाए बगैर मैं जो अहम बात आपको बताऊं कि दोनों जजेस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन इस बात पर एग्री है कि चूंकि ये केस क्रिमिनल केस बनाया गया जिसमें प्रोसिक्यूशन पहले सजाए मौत तक का मुतालबा कर रही थी, अब इस केस में जब शक शामिल हो जाए, अंग्रेजी में जिसे कहते हैं बेनिफिट ऑफ डाउट, तो वो हमेशा मुल्ज़िम को दिया जाता है, चाहे वो मामूली सा ही क्यों ना हो। तो इस बात में समात पर दोनों जजेस आज मुतफिक थे कि शक आ चुका है। अब सवालात में भी शकूक व शुबात है, आज़म खान की गवाही में भी है। तो अब जिस तरह का ये मामला है खान का, इंशाल्लाह ये केस भी आप समझे फारिग है। हालांकि ट्रायल तो आपको पता है उन्हीं 200 बोगस केसेस का एक केस है और ये भी सारी दुनिया जानती है खान को इन अदालतों से तो इंसाफ मिलना नहीं। ये अदालतें तो बिल्कुल ऐसे ही हैं जिस तरह इलेक्शन करवाए जाते हैं लेकिन नताइज पहले ही बना लेते हैं। और तहरीक इंसाफ की क़यादत ने तो आज देखें इस बात पे आज जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उमर अयूब साहब की, वो इस लिहाज से अहम थी कि उन्होंने 2-3 बड़ी अहम बातें उसमें की। एक तो जुम्मे के दिन एहतजाज का ऐलान किया पूरे पाकिस्तान में और सूबाई हलकों में, ज़ाहिर है पूरा पाकिस्तान सूबाई है इस वक्त, आप यही समझ लें। एहतजाज का ऐलान पूरे पाकिस्तान में वैसे नहीं करना चाहिए था। आज इलेक्शन के मामलात पर तो उन्होंने खुलकर खुफिया इदारों का नाम भी लिया, जिस तरह इमरान खान जंगल के बादशाह का जिक्र करते हैं, आज इन्होंने भी जंगल के बाकी लोगों का जिक्र कर दिया। उमर अयूब ने 5 खुफिया एजेंसियों को, मिलिट्री इंटेलिजेंस, फील्ड इंटेलिजेंस यूनिट जो है, स्पेशल ब्रांच है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है और ISI, इन 5 पर इल्ज़ाम लगाया कि इन्होंने धांधली की और इनके सरबराहान को बुलाकर आके कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए।
ماضی میں کبھی سیاسی جماعتیں اس طرح کا بیان نہیں دے پائیں. آج عمر ایوب صاحب نے جو بیان دیا, اور اس کے بعد پھر انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر بھی بات کی کہ انٹیلیجنس کے جو لوگ ہیں وہ پنجاب پولیس کی وردیوں میں باقاعدہ ملبوس ہو کر, ریٹرننگ افسران کے جو دفاتر وہاں موجود تھے, میڈیا کے لوگوں کو انہوں نے مار پیٹ کی اور ڈبے بھی اٹھائے, دھاندلی کی. یہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے. اور اس کے بعد پھر حکومت نے ایکشن بھی لیا, اور وہ ایکشن بڑا عجیب و غریب تھا. تحریک انصاف کے تمام 12 لوگوں کے نام ECL سے نکال دیے, اور یہ اب تحریک انصاف کو خوش فہمی کی ایک گولی دی جا رہی ہے. اب اچھے بچے بن کر بیٹھیں, احتجاج نہ کریں, عوام کو نکالنے کی کوشش نہ کریں. اور حالانکہ عوام اس وقت تحریک انصاف کی قیادت پر دباؤ ڈال, اور بڑا اچھا دباؤ ڈال رہی ہے. اس دباؤ کو بلکہ بڑھانا ہوگا. سوشل میڈیا ہمیشہ سے تحریک انصاف کی طاقت تھی, تو اب یہ طاقت ان پر بھی ذرا استعمال کریں, انہیں مجبور کریں احتجاج کی طرف. کہ کیونکہ خان کی تو 27 سال کی سیاست میں دیکھیں احتجاج ہے, مزاحمت ہے, اور آج بھی خان جیل میں بیٹھ کے بھی مزاحمت کر رہے ہیں, پیغام بھیج رہے ہیں کہ میں معافی مانگوں. کیوں مانگوں؟ اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے آ کے مجھ سے معافی مانگے. اور کیوں؟ کہ انہوں نے میری حکومت گرائی, جس کا نتیجہ پاکستان بھگت رہا ہے. یہ جو نیا مفاہمتی گروپ ایکٹیو ہوا ہے نا, یہ کوشش کر رہے ہیں کہ خان پر رنگ برنگے نئے انداز اپنائے جائیں, مختلف انداز میں خان کو راضی کرنے کی کوشش کریں. انہیں پتہ ہے اصل میں کہ سیاسی معیشت اور استحکام نہیں آ سکتا. عوام میں اور جنگل کے بادشاہ اور PDM کی حکومت, ان سب کے درمیان نفرت بڑھتی جا رہی ہے. ہر گزرتا مہینے خان کا تو ووٹ بینک بڑھتا جائے گا. اب اس دوران ہوگا کیا؟ صرف چور ڈاکو اپنا مال بنا کے نکل جائیں گے. الزام سہولت کاروں پر آئے گا. چوری کا مال ہے, بٹوارا تو ہے, اور بٹوارے کے بعد لڑائی جھگڑا بھی ہوتا ہے. اب یہ مذاکرات کا چورن اسی لیے بیچ رہے ہیں. یہ چاہتے ہیں سختیوں کے ذریعے عمران خان کو ٹیبل پر لے گئے تاکہ وہ ہماری بات تسلیم کرے. اب انہوں نے سارے ظلموں سے آزما لیے, سارے کے سارے. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہ صنم جاوید کا ایک خط آیا, اس میں ایک شعر اس نے بڑا اچھا لکھا. اس نے کہا, ستا کر دیکھ لے یہ ظالم تیری طاقت, جہاں تک ہمیں دیکھنا ہے کہ تو ظالم کہاں تک ہے. تو اسے ایک شعر میں ہی ساری بات کمپلیٹ ہو جاتی ہے. اصل میں مذاکرات ایک چورن ہے, دیکھیں, جو بیچ کے انہوں نے اپنی آدھی عمر اس طرح نکال دی ہے. خان کو تو چھوڑے, اس وقت خان کی مقبولیت تو ان کے مقابلے میں خان کی پشاوری چپل جوتی ان سے زیادہ مشہور ہے. حقیقت میں یہ مذاکرات کیا کریں گے؟ 3-4 اہم نکات ہیں جو خان کو دے کچھ نہیں سکتے, یہ یقین کریں. اور اب تو جنگل کے اندر منگل بھی نہیں رہا, وہاں بھی سناٹا ہے, پریشانی ہے, بدحواسی ہے, کنٹرول ختم ہو رہا ہے. اب عمران خان کو جو پیغامات یہ بھجواتے ہیں کہ عمران خان سے مذاکرات, یہ قیادت کو اس وقت تحریک انصاف کی ذہن سے نکال دینا چاہیے. ان کا فوکس احتجاج کی طرف ہو. یہ لوگ جو تحریک انصاف کے سوچتے ہیں کہ معاملات بہتر ہو رہے ہیں, یہ معاملات بہتر کبھی بھی نہیں ہوئی. ان کو ضابطۂ اخلاق کے اندر آہستہ آہستہ لاتے جا رہے ہیں تاکہ یہ لوگ عادی ہو جائے اس حکومت کے, پھر یہ بات ماننا بھی شروع کر دیں گے. ابھی تحریک انصاف کے جو لوگوں کے ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نام نکالے کہ یہ وہی چورن ہے. 12 لوگوں کے نام نکال کے سافٹ ہینڈ دینے کی کوشش. ساتھ ہی علی امین گنڈاپور نے اعلان کیا کہ بحیثیت وزیر اعلیٰ KP میں پاکستان میں جلوس جلسے نکالوں گا, میں دیکھتا ہوں مجھے کون روک سکتا ہے. عمران خان جیل میں, ہم برداشت نہیں کرتے. علی امین PTV پہ تقریر کر رہا, حکومت میں موجود, صوبے کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا ذکر کر رہا, انہوں نے آواز ہی بند کر دی. اب یہ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو انداز, اس میں دیکھیں علی امین گنڈاپور کے ویسے ایک اور بیان بھی ہے کہ اداروں سے خان نے لڑنے سے منع کیا ہے, وہ بھی باقاعدہ طور پہ چلایا جا رہا ہے. وہ تو درست ہے, خان نے تو کبھی نہیں کہا اداروں سے لڑے. خان نے تو ہمیشہ کہ اپنے حقوق کی, آئین کی, جمہوریت کی جنگ کریں پرامن انداز میں. تحریک انصاف کے لوگ ابھی بھی ظلم و ستم کا شکار. دفعہ 144 ابھی میجر طاہر صادق کے گھر بیٹی ان کی ایمان طاہر نے ٹویٹ کی, ان کے گھر کے اندر وہ دعوت دینا چاہ رہے ہیں سیاسی رہنماؤں کو. کوئی جلسہ نہیں, کوئی کارنر میٹنگ نہیں, پولیس دندناتی ہوئی اندر آ گئی, اجازت نہیں دے رہی. اپنے گھر کے اندر دیکھیں, ہندوستان سے الگ اسی لیے ہوا تھا, پاکستان بنا تھا کہ آزادی کے ساتھ فیصلے کریں اپنے. تو یہاں گھروں کے اندر دفعہ 144 ہے, اور 4 یونین کونسل کے لوگ نہیں بیٹھ سکتے, پولیس دروازے پر چوکیاں لگا لیتی ہے. تو اب تحریک انصاف کی قیادت کو سوچنا ہوگا یہ کہ یہ احتجاج جلد از جلد کال دینی ہے. چھوٹی چھوٹی ریلیوں سے, چھوٹے چھوٹے جلسوں سے کام نہیں چلے گا. انہیں باقاعدہ طور پر ملکی لیول پر عوام کو موبلائز کرنا ہوگا. عوام تو بےتاب بیٹھی ہوئی ہے. آج کے انٹرویو میں انشاءاللہ ان سے بات کریں گے کھل کے یہ سوال. لوگ تو انتظار کر رہے ہیں اس سے پہلے کہ کام الٹا خراب ہو جائے اور لوگ پھر لیڈ کریں اور یہ پیچھے کھڑے ہوں. عوام آگے آگے ہوگی تو پھر ان کے لیے, ان کے کنٹرول سے بھی معاملہ باہر چلا جائے گا. اچھا, اب ایران کے صدر پاکستان میں بڑی بات ہے, آپ کو پتہ ہے اس سے فائدہ کیا ہوگا. ایران اس وقت دیکھیں 2 چیزوں میں خود کفیل ہے, گیس اور ایک پیٹرول. 5 ممالک میں آتا ہے دنیا کے بڑے گیس پیٹرول میں. اب اگر ایران کی سرحد سے اسمگلنگ کا جو تیل ملتا ہے وہ 20 سے 30 روپے لیٹر ملتا ہے, وہ پاکستان میں جب کراچی, لاہور, اسلام آباد پہنچتا ہے تو وہ 300 تک ہو جاتا ہے. اب اسی طرح گیس کا بھی یہی معاملہ ہے, پہلے پہنچتی نہیں. وہاں ان کے پاس اتنی وافر مقدار میں چیزیں ہیں کہ وہ کوڑیوں کے بھاؤ بھی بیچنے پر تیار ہیں, کیونکہ ان کا دنیا میں کوئی لیتا نہیں سامان. اب یہ سستا پیٹرول پاکستان کے جہازوں میں جائے, گاڑیوں میں جائے, تو دیکھیں ہوائی جہاز کا سفر ٹیکسی کے سفر جتنا رہ جائے گا. یہ جو اشیاء خرد و نوشن کی قیمتیں ہیں روزمرہ زندگی کی, جس پر پیٹرول پہ آمد و رفت کا انحصار ہے, وہ گر کے ہزاروں گنا گر جائے گی. اس کی میں آپ کو بڑی مثال, ابھی زندہ جیتی جاگتی مثال, آپ ایران افغانستان کی خصوصی فری زون دیکھ لیں.
ان کی 4 بہا بندرگاہ سے وہاں جو انہوں نے افغانستان کے تاجروں اور سرمایہ کاروں کے لیے جو ایک اسپیشل ٹریڈ زون بنایا ہے، وہاں سے افغانستان وسیع پیمانے پر تجارتی فائدے اٹھا رہا ہے۔ یہ آفر پاکستان کو بارہا دی گئی لیکن یہ جرأت نہیں کر سکے، اور وجہ کیا تھی؟ امریکہ کا دباؤ۔ یہاں عمران خان کی ضرورت تھی بخدا کہ اس ڈیل میں ہوتا۔ یقین کریں ایران کا صدر اس طرح آتا، پاکستان کی تاریخ بدل جاتی، پاکستان کے لوگوں کو یقین کریے جو معیشت کی تباہی بربادی ہے، اس طرح معیشت اٹھتی ہے آپ سوچ نہیں سکتے، لیکن ایسا امریکہ نے ہونے نہیں دینا کبھی بھی۔ اور یہ عمران خان کی جو حکومت گرائی گئی، رجیم چینج آپریشن ہوا، اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ خان یہ تمام معاملات خود چاہتا تھا کہ ڈیل کرے، بیرونی طاقتوں سے حکومتی لیول پر تعلقات بنا کے، پاکستان کے مفاد میں، کسی فرد واحد یا ادارے کے مفاد میں نہیں۔ اب پاکستان میں ہمیشہ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ نے خارجہ، خزانہ اور دفاع کی تینوں اپنے کنٹرول میں رکھی شروع سے۔ اب یہ براہ راست امریکہ سے معاملات بھی ڈیل کرتے تھے، خان اس معاملے پر یہ ساری چیزیں اپنے کنٹرول میں لانا چاہتا تھا۔ اصل نقطہ رجیم چینج آپریشن کا یہ تھا۔ اس کے بعد پھر تباہی اور بربادی جو 2 سال میں ہوئی آپ کے سامنے۔ ہندوستان میں آپ دیکھ لیں کسی بھی معاملے بڑا فیصلہ ہو وہاں سیاستدان کرتے ہیں، یہی وجہ آج گوگل کے دفتر وہاں کھول رہے ہیں، یہاں انٹرنیٹ بند ہو گیا۔ تو سیاستدانوں کو جو لوگ جواب دہ ہیں کیونکہ انہوں نے عوام میں جانا ہے، دوبارہ ووٹ لینا ہے، عوامی فیصلے کر رہے ہیں، یہ تنخواہ دار لوگ جو ان کا عوام سے کوئی راستہ نہیں، براہ راست کوئی تعلق نہیں، یہ کسی کو کوئی جواب دہ نہیں ہے۔ ادارے کے افسران ہیں، آپ کو پتہ ہے سرکاری نوکری ختم ہوئی، ریٹائر ہوئے، چلے گئے بیلجیم، دبئی، امریکہ، اور وہاں زندگی گزار دی۔ ملک کے مفاد کے لیے تو کچھ نہیں کیا، تاریخ بعد میں پھر فیصلہ کرتی ہے، اور ان لوگوں کے فیصلوں کے نتیجے بھی آ رہے ہیں سامنے۔ ابھی دیکھیں امریکہ کی میں خارجہ پالیسی کی طرح اگر بات کروں، اس ایک مثال دیکھ لیں کہ ان کی خارجہ پالیسی کیا ہے، حالانکہ کتنے دورے بلاول نے کیے اس دور میں۔ امریکہ نے بھی حال ہی میں جنگ زدہ علاقوں میں ایک بڑا بل پیش کیا کانگریس میں، $95 ارب، یوکرین کو $65 ارب کیونکہ وہاں جنگ لگی ہے، اسرائیل کے لیے $28 ارب اور تائیوان کے لیے $6 ارب۔ پاکستان کو کیا ملا؟ سننے میں آ رہا ہے نیٹ فلکس کا پاسورڈ شہباز شریف کو دے رہے ہیں کہ بیٹھ کے مفت میں فلمیں دیکھیں، یا ایک نیا وی پی این بھی دے رہے ہیں تاکہ آپ نے ٹویٹر استعمال کرنا تو یہاں سے کریں۔ یہ ہے ان کی خارجہ پالیسی کی آپ کو پتہ نتیجہ۔ اچھا، اب شیر افضل مروت کا اسٹیبلشمنٹ نے نام بھی کاٹ دیا، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین کہتے ہیں ہمیں منظور نہیں، یہاں لوگ زبردستی اسے اسٹیبلشمنٹ سے جوڑتے ہیں۔ اب یہ ہوتا ہے جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا، اس میں دیکھیں تمام اداروں کو وہ بلا کر پوچھ سکتا ہے۔ اب شیر افضل اس عہدے پر نہ لگا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی اسٹیبلشمنٹ ہونے نہیں دے رہی، کیونکہ وہ کرتا کیا ہے کام؟ اکاؤنٹس چیک کرنا، آڈٹ کرنا۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو آڈٹس اور اکاؤنٹس کی جو سویلین انٹیلیجنس کے خاص طور پر جو سیکرٹ سروس فنڈ کے اکاؤنٹ ہیں، آج انہوں نے وفاقی کابینہ سے اس سیکرٹ سروس فنڈ کو آڈٹ سے استثناء لے لیا ہے، اور یہ سیکرٹ فنڈ اب کوئی بھی نہیں کر سکتا، آڈیٹر جنرل نہیں کر سکتا۔ اور اصل معاملہ بھی دیکھیں سویلین انٹیلیجنس ایجنسیوں کے سیکرٹ فنڈ کا ہے۔ عام طور پر وفاقی کابینہ جو آڈٹ کرواتی ہے کہ یہ پیسہ کہاں لگا، کس کے پاس گیا، کس نے نکالا، کس نے بھیجا، 2-2 3-3 ہیلی کاپٹر ان کے اپنے ہوتے ہیں۔ وفاقی کابینہ کو مجبور کیا گیا کہ اس کو آڈیٹر جنرل کو کوئی چیک نہیں کر سکتا، حالانکہ عالمی پریکٹس میں مانتے ہیں کہ سیکرٹ سروس فنڈ کو استثناء ملتا ہے، لیکن پاکستان میں جو حالات ہیں، جس طرح کابینہ ڈویژن نے یہ جو مال کا جو اس سال کا جو آڈٹ کمپلیٹ کیا، 2013 کے فائنانس ایکٹ کی شرط بھی انہوں نے رکھوائی کہ سرٹیفکیٹ تو آپ جاری کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین صرف اس کو بلا کے پوچھ سکتا تھا، وہ شیر افضل کو لگنے نہیں دیں گے، وہ اپنا بندہ لگائیں گے۔ اب اس طرح کا بندہ شیر افضل لگ گیا تو پھر ان کے سیکرٹ فنڈ ختم ہو جائیں گے، تو یہ بڑا اہم معاملہ ہے۔ بہرحال ایک اور خبر جو ابھی بلوچستان کے کور کمانڈر جنرل آصف غفور صاحب کے بارے میں سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے کہ جن کا جلد یا بدیر استعفیٰ ہے، اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ ایک تو آپ کو پتہ ہے عمران خان کے ساتھ کی ہمدردی تھی، یہ شاید آخری جرنیل ہے جو خان کو پسند کرتے تھے اور رجیم چینج آپریشن کے خلاف بھی تھے، اور نون لیگ اور باقی پی ڈی ایم بھی ان سے خوش نہیں ہے، ان کے اوپر استعفے کا دباؤ بھی بڑھاتا ہے۔ یہ سوشل میڈیا پہ سارے آپ کو پتہ ہے اس وقت لکھ رہے ہیں۔ اب یہ تمام معاملات جو براہ راست اس میں ان کا جو کردار کہہ رہے ہیں جی کہ موجودہ حکومت بھی الزامات لگا رہی ہے، پھر بلوچستان کے حوالے سے اب شاید ایران کی اسمگلنگ کا الزام بھی ان پہ لگا دیں اور استعفے کی پیشکش کر دیں، کوئی نہ کوئی ظاہر الزام لگا دیں گے، اس طرح کا معاملہ خبر آ جائے گی کچھ دنوں میں۔ ایرانی صدر جو ہیں ان کے بارے میں اچھا خاصا لکھنے والے بھی اسی طرح لکھ رہے ہیں، بلنڈر کے وڈیالہ جیل چلے گئے، وہاں جا کے مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی ایسی باتیں کیسے بیوقوفانہ باتیں لکھتے ہیں کہ ایران کے صدر وڈیالہ جیل میں جا کے عمران خان کو مل سکتے، وہ نہیں مل سکتے۔ اس طرح کی فضول باتیں لکھنی بھی نہیں چاہیے۔ ایران ہو، سعودی عرب ہو، امریکہ، یہ تمام ان کا ایک سسٹم ہے، اندرونی معاملات میں اس طرح مداخلت نہیں ہوتی، یہ بیک ڈور چینلز ہوتے ہیں، مقامی لوگوں کو استعمال کرتے ہیں، پیغام رسانی ہوتی ہے، اس کے فوائد اور نقصان ہیں، اس کے بدلے میں کیا ملے گا۔ ایران یا تو مفت میں کہہ دینا پاکستان کو گیس پٹرول سب کچھ دینا شروع کر دوں، خان کو آپ رہائی کر دیں، وہ کبھی بھی نہیں کہیں گے۔ ان کی ریاست کے اپنے مفادات ہیں، وہ ان معاملات کو اس طرح نہیں دیکھتے جس طرح ایک عام شہری دیکھتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، عوام کی حد تک، چاہے فلسطین کے ہوں، سعودی عرب کے ہوں، ایران کے ہوں، دنیا کے جہاں لوگ ہوں گے، مسلمان دنیا میں وہ عمران خان کو امت مسلمہ کا ہیرو سمجھتے ہیں۔ عوام کی حد تک وہ سب کھڑے ہیں، لیکن حکومتوں کے اپنے مسائل ہیں، وہ بھی ضابطۂ اخلاق میں پھنسی ہوئی ہیں۔ اسی طرح سعد رفیع کی بھی ایک ایسی ہی ویڈیو چل رہی ہے ایڈیٹنگ والی، خان کی تعریف کی، شہباز شریف کو برا بھلا کہہ رہا ہے،
یہ خود اس نے سعد رفیع نے ٹویٹر پہ شیئر کی کہ یہ درست نہیں ہے. مزے کی بات تو نون لیگ کچھ رہنماؤں نے مجھ سے پوچھا کہ یار یہ اصلی ہے کہ نہیں. انہوں نے مجھے بھیجی پریس کانفرنس, انہیں بھی لگ رہا تھا کیونکہ یہ نجی محفلوں میں باتیں یہی کرتے ہیں جو اصل بات ہے, اس لیے لوگوں کو یقین بھی آ جاتا ہے. بہرحال اپنا خیال رکھیں, مجھے اگلے انٹرویو تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.